नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 11 शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। ये लोग, पारा नंबर 11 सूरह तौबा, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे, अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है, आइंदा भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पुशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते थे। अब ये जो शुरू की 3 आयात हैं, इनमें उन मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है जो तबूक के सफर में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बेखैरियत वापसी पे अपना उज़र पेश कर रहे थे और इनकी नजरों में वफादार बनना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम उनके पास आओगे तो ये उज़र पेश करोगे और तुम उनसे कह दो कि हमारे सामने उज़र पेश करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे असल हालात से हमें बाखबर कर दिया। यानी कि जो तुम झूठी बातें बना रहे हो, अब तुम्हारे झूठे उज़रों का हम एतबार किस तरह कर सकते हैं। और बहरहाल हम पढ़ते हैं और साथ साथ हमें समझ आती है कि क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है। आयत नंबर 95, हाँ अब वो तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम इनके पास जाओगे ताकि तुम इनको इनकी हालत पे छोड़ दो, तो तुम उनको इनकी हालत पे छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं, इनका ठिकाना दोज़ख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। और यहाँ पे क्या काम था? जहाद से एराज। ये इसलिए कसमें खाएंगे कि तुम उनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। आयत नंबर 97, देहाती लोग कुफर और नफाक में बहुत सख्त हैं, इनको ऐसा होना ही चाहिए, इनको इन अहकाम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाजिल फरमाए हैं। अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अब साथ बात की जा रही है, मुनाफिकीन का तस्करा किया जा रहा था। अब यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो विलेजर्स लोग होते हैं इनमें दुरुस्तगी और खुरदरापन ज्यादा होता है और वजह ये होती है क्योंकि इनके पास वो जो कहते हैं ना, आप गरीब लोगों को देखिए, उनकी जिंदगी पेट से शुरू होती है और पेट पे खत्म हो जाती है, क्योंकि इनकी जिंदगी में इतनी सख्तियां और वो सब चीजें होती हैं, तो वो अहकाम इलाही उनको उनकी खबर भी नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं ना, आपके मेड तबका जो होता है उनको इतना कुछ पता नहीं होता, एक आध बात ही पता होती है, इनको तो पाकी नापाकी का भी इतना ज्यादा पता नहीं होता। अहादीस में इनके किरदार पे कुछ रोशनी ऐसी आती है कि एक मौके पे कुछ एराबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने बच्चों को भूसा देते हो? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ। उन्होंने कहा, वल्लाह हम तो भूसा नहीं देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से रहमत और शफकत का जज्बा निकाल दिया तो मेरा इसमें क्या अख्तियार है। तो बात यह है कि उनकी पूछ उतनी है जितनी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी उनकी रसाई थी। हम तो इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम गूगल कर सकते हैं, जो हमारा दीन का मसला है आजकल एक फोन पे एक ऑथेंटिक मुफ्ती शेख से हम राब्ता कर सकते हैं। तो आज तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है। इनको इनके काम का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पे नाज़िल फरमाए हैं। अल्लाह बड़ी इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला। आयत नंबर 98, और इन देहातियों में से बाद ऐसी हैं जो खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजर रहते हैं। बुरा वक्त इन्हीं पे पड़ने वाला है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और बाद अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं और जो कुछ करते हैं इसको इंदल्लाह यानी कि कुर्ब हासिल करने का जरिया और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एराब की बहुत सी इकसाम बताई जा रही हैं। एक ऐसी है जो खर्च करती है तो नागवारी के साथ करती है। एराब की जो दूसरी किस्म है वो सोचती है कि हम जब जितना हम खर्च करेंगे, जितना चैरिटी करेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल करेंगे। हदीस में आता है कि एक सदका लाने वाले के लिए आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इब्ने औफा की आल पर रहमत नाज़िल फरमा। तो सदका जो होता है मौत को टालता है, बुरी मौत को टालता है, हादसात को टालता है। ये जरूर आपके अपने लिए बेहतर है। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मौजब कुर्बत है, इनको अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बड़ी मगफरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और जो मुहाजिरीन और इंसार साबिक और मुकद्दम है और जितने लोग अखलास के साथ इनके पैरों हैं,
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو تین گروہوں کا ذکر آیا جا رہا ہے، مہاجرین کا، انصار کا اور سابقون الاولون کا، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی تھی، اور کہتے ہیں کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، یہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے ہیں، اور کچھ مدینے والے میں ایسے منافق ہے کہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یہاں پھر توبہ کی بات آ رہی ہے، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادہ وان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ بہرحال آگے چلے گا، کن لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جن کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ تین افراد ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، کہ جن کی توبہ جو تھی ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا تھا۔ بعد ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی۔ اب آگے مسجد زرار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی 12 منافق تھے، بہرحال کہتے ہیں یہ کچھ منافق تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کو کنفرم کرایا کہ جی ان کو یقین دلایا، کنوکشن دی کہ بارش ہے، سردی ہے، اس موقع پہ بیمار اور کمزور جو ہیں ان کو دور جانے میں بڑی پرابلم پیش آتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم ان کی سہولت کے لیے مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد زرار، آپ یہاں پہ چل کے نماز پڑھ لیں تاکہ ہمیں برکت حاصل اور اوتھینٹسی بھی ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد پہ نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ پاکی اور برکت کے لیے کھلی ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اور اللہ کو اس وقت حکم بھی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ اچھا میں واپسی پہ آ کے میں ضرور یہاں پہ نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کیا، کہ یہ ان کا مقصد اس مسجد زرار کو بنانے کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں پیدا کرنا چاہتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کو پناہ دینا چاہتے تھے، تو یہ بڑے غلط موٹیو سے یہ مسجد بنا رہے تھے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، اور بعد ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ زر پہنچائیں گے اور کفر کی باتیں کریں گے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں گے۔ اب یہ ریزنز آ رہے ہیں کہ ان ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ڈالی کہ ایمانداروں میں تفریق ڈالیں گے اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں گے جس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، یعنی کہ پناہ گاہ کے طور پہ یہ مسجد زرار ہوگی، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی کہ وہ قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ان کا مسجد بنانے کا موٹیو صاف ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی تھی۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پہ رکھی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، ٹھیک ہے جی، جیسے مسجد حرام، اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پہ رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پہ جو کہ گرنے والی ہو کر رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی، کہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کی۔ پیچھے جہاں مسجد زرار کی بات کی جا رہی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو
منافقین جو ہے مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں سازشوں کے لیے، تو آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کے مسجد کو ڈھا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے غرض سے بنائی جائے تو وہ مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اب یہاں پہ گھاٹی کی مثال دی جا رہی ہے، اور مسجد قباء وہاں تھی جہاں پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں مومن، یہ جو امارت والی بات ہو رہی ہے اس میں مومن اور منافق کے عمل کی اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے کہ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پہ اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ منافق کا عمل کیا ہوتا ہے، ریاکاری اور فساد پہ ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ مثال ایسے دے رہی ہے کہ جو اس حصے پہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے وادی کا پانی گزر رہا ہے اور مٹی کو بھی ساتھ بہا کے لے جا رہا ہے، وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے جس پہ کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین کا مسجد کا عمل بنانے کا عمل بھی کچھ ایسا ہی۔ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں اس مثال سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ ایسی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں جو گھاٹی کے کنارے پہ ہو، جو گرنے والی ہو، نیچے پانی بہ رہا ہو، یعنی کسی کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ اس پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال بتاتے ہیں۔ اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کے کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر۔ اللہ تعالیٰ بڑی علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پہ سچا وعدہ کیا گیا۔ تو توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ ایکچولی یہ مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ خوشی اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمانوں کو یہ سودا منظور ہو، یعنی کہ کیا اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے وہ دریغ نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے انعامات دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشی منائیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اب یہ یہاں پہ آپ کے مومنین کی صفات آ جاتی ہیں، یہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ میچ کرتے رہیں کہ اللہ میں ایک مومن انسان ہوں تو میرے اندر یہ صفات ہیں، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے معافی مانگتے ہیں۔ آج میرا آپ سب کو ہوم ورک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی شخص آپ سے کوئی ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، غلطی آپ کی ہے یا اس کی ہے، آپ نے اس کو فون کال کرنی ہے، آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، اس کا حال پوچھنا ہے اور کہنا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو یار مجھے معاف کرنا، انسان ہوں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غصے سے بات نکل جاتی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے بیلنس شیٹ کو صاف کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح مانگے۔ کوئی ایسی غلطی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ بندے تو تیرے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پھر ہم دیکھیں دوسری خصوصیت عبادت کرنے والے، عبادت کا خاص طور پہ رمضان پہ اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرے، حمد کرنے والے، سبحان اللہ، روزہ رکھنے والے اور راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے رکوع کا یہاں پہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ رکوع کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ رکوع کا جو پوسچر ہے یہ یہود اور نصارہ میں رکوع کا پوسچر نہیں ہے، وہ سیدھا اگر سجدہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اعجاز ہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، نیک باتوں کی، اور یہ پہچان بھی ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھے ہو تو آپ کو فوراً پہچانا جائے گا جو رکوع کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر ڈال دے۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشدار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اب یہی وہی بات ہے جو میں نے رئیس المنافقین کی تھی، یہاں پہ ایک اور واقعہ اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، اور ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے جو رئیس المنافق تھا۔ آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کی حجت پیش کر دوں۔ تو اس وقت جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، اس نے کہا اے ابو طالب، عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟
اس حال میں انتقال کرو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی اسلام میں مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی اتنی کسی نے مدد نہیں کی، جتنا مورال اور جتنی آپ کے لیے وہ بازو بنے اتنا کسی نے مدد نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ کہ رشتہ دار بھی ہو جائیں اگر وہ نان مسلم ہے تو آپ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، جس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب یہ نان ہیلو مسلم کے لیے جیسے میں آپ کو بتایا ریسٹ ان پیس آپ کہہ لیں جی، ٹھیک جی ہے جی، جی آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دعا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جی تعالیٰ ان جی کو جی جنت الفردوس کے اونچے درجات میں جگہ دے، یہ جی تمام چیزیں ہاں جی مسلمان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا جی یہاں پہ جی اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالوں کے ساتھ بیان کیا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں پہ جی حضرت ابراہیم جی کے جو والد تھے، جو بعض اسکالرز کہتے ہیں ان کے چچا تھے بت جی فروش، اور پھر ان کو بھی منع کیا گیا کہ آپ اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، مسلمان نہیں تھے کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین میں وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ یہ اسی جنگ تبوک کو تنگی کا وقت کہا جاتا ہے، جیسے موسم سخت کا موسم اسرا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو انعام دیا گیا جنہوں نے تنگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ اب یہاں پہ کیٹیگریز آ رہی ہیں۔ ایک تو گروہ ایسا تھا جس نے سمعنا و اطعنا کیا، جہاد میں شرکت کی، اور ایک جو تھا تھوڑا سا تزلزل میں چلا گیا۔ اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق مہربان ہے۔ سورہ توبہ جو توبہ ہے، جن کی توبہ قبول ہوئی، وہ واقعہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ تین شخصوں کے حال بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنے فراخی کے انتقام ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پہ توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ تین شخص تھے اور ان کی جو توبہ تھی 50 دن کے لیے ڈیلے ہو گئی تھی۔ یہ تین کون تھے؟ صحابہ تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں بیٹھنے والے تھے۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، اور یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر غزوے میں شریک بھی ہوئے تھے، اور اس غزوہ تبوک میں صرف کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا ایک تو غلطی کی ہم نے پیچھے رہنے میں، اب اگر ہم نے جھوٹ بول کے جھوٹے بہانے لگا لیے تو ہم ایک اور غلطی کریں گے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہو گئے اور صاف طور پہ کنفیشن کی کہ ہم کاہلی اور سستی کی وجہ سے جنگ میں، جہاد میں شرکت نہیں کر سکے اور ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل کیا جائے، اور اس دوران آپ نے صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اب ان سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ جب بیویوں سے بھی جدائی کا عمل آ گیا تو مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول ہوگی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کہتے ہیں بڑی زبردست بات ہے کہ کوہ صلا سے کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے غمگین کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو سخت اذیت میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ تو کوہ صلا سے ایک شخص پکارتا ہوا آیا، خوشی، یعنی کہ ان کے ساتھ آپ سوچیں کہ باقی لوگوں کی کتنی خوشی تھی کہ ان صحابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو پھر 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرمائی۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر میں توبہ مانگوں اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ مجھے فوراً معاف کر دے، اور آپ یہ دیکھیں یہ صحابہ تھے
اور انہوں نے 50 دن اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کی. سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف کی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا تو صدور ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے ایمان بولو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ سورہ توبہ کا ایک وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کے جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا. یقین اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو اچھا سے اچھا بنا دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگری ایک وہ تھی جنہوں نے جہاد ایک پراپر ان کے واقعی ایکسکیوز ویلڈ ایکسکیوز تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اجر سے نوازا تھا. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. اب آپ کو پتا ہے ایک ہوتا ہے جہاد جو انہوں نے جانوں کے ساتھ کیا اور مالوں کے ساتھ کیا. اب یہاں بات کی جا رہی ہے جہاد بالقلم کی. دین کا علم سیکھیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کا ایک گروپ آف پیپل دین کا علم سیکھے اور پھر آگے دوسرے گروپ آف پیپل کو لوگوں کو بتائے اور اللہ کا کلام جو ہے سب کے آگے پہنچائے. اس لیے میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ یہ اس کلاس کا لنک شیئر کریں. اس کلاس سے کوئی اچھی بات آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ جیسی کلاس ختم ہو فوراً ایک دوسرے سے بات کیا کریں اور یہ کیا ہو جائے گا یہ صدقہ جاریہ کا کام ہو جائے گا. آپ جتنے لوگوں کو پہنچائیں گے اس میں آپ کے ثواب کی کمی نہیں ہوگی بلکہ آپ کا ثواب ملٹی پلائی ہوتا جائے گا جتنے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. اے ایمان بولو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہتے ہیں اور یہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعد منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا. سو وہ جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں. اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کا حنظلہ کہتے ہیں میں جب ایمان کی محفلوں میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے اور جب میں ایمان کی محفلوں سے باہر نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں حنظلہ منافق ہو گیا. ایسے نہیں یہ بات میرے اور آپ کے لیے بات کی جائے. جیسے یہ ہماری کلاس بند ہوگی ہم سادی افطاری اور دوسرے کام ٹی وی آن پتہ نہیں ہر چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ ایمان میں کمی اور بیشی آتی ہے. ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ چور وہاں ڈاکہ لگاتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے جہاں پہ خیر ہوتی ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے. تو یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین کا خزانہ دین سے محبت ہے اور جس میں شیطان کوشش کرتا ہے نقب لگانے کی. جو ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ شیطان نقب لگانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب ہم استغفار پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو یہ شیطان بھی بھاگ جائے گا. اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے یہ پھر آج کے حالات ہمارے لیے بات کی جا رہی ہے. ایسے نہیں ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم سال میں کتنی دفعہ بیماری میں کبھی مال کی آزمائش میں کبھی اولاد کی آزمائش میں کبھی رزق کی کمی بیشی میں ہمیں اللہ تعالیٰ انوالو کرتا ہے کبھی صحت میں اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ وارننگ سگنلز ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ شخص بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں یعنی کہ آپ کے نفع کے ایمانداروں کے ساتھ بڑی ہی شفیق اور مہربان ہے. پھر اگر روح گردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بہت خوبصورت کلمہ ہے. اور تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم
کہتے ہیں کہ جو صبح اور شام 7 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ یونس ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس کی 2 آیات اور بعد میں 3 آیات کو مدنی قرار دیا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، حضرت یونس کا اس میں کچھ قصہ اور واقعہ آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ پر حکمت کتاب کی آیت ہے۔ یا کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی، سب آدمیوں کو ڈرائیے جو ایمان لے آئے، ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص بلا شبہ سری جادوگر ہے، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پہ قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کہ 6 دن میں جو بنایا تو اس کو بڑی تدبیر کے ساتھ آہستگی سے ہر چیز کو پرفیکشن۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کون کہہ دے تو پرفیکشن تب بھی آ جاتی ہے، لیکن اس سے ہم تدریج کا اصول سیکھتے ہیں کہ ہر کام جب ہم کریں اس کو آہستہ آہستہ کریں تو اس کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا پھر بھی تم اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں؟ کیا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، اور ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے وہ جو ایک رات اور ایک دن میں اپنے مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پہ پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی، یعنی کہ اتنا ایکوریٹ ہے۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں شب کا یہ 14ویں منزل پہ وہ مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں 1 یا 2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر وہ حلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کر سکو، یعنی کہ چاند کی ان منازل اور رفتار سے مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے ہمیں حساب لگانے میں آسانی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ سال 12 مہینے کا، مہینہ 29-30 دن کا ہوتا ہے، ایک دن 24 گھنٹے کا، یعنی کہ رات اور دن، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر اسی سولر، ایک ہوتا ہے سولر کیلنڈر، ایک ہوتا ہے لیونر کیلنڈر، اور ہمارے اسلام میں ہم لیونر کیلنڈر یعنی کہ قمری کیلنڈر کو، چاند کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اور اسی حساب سے ہم حج کی ڈیٹس، روز رمضان کی ڈیٹس، اور یہ عدت کی اور تمام ڈیٹس جو ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، وہ دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے، اس میں جی لگا کر بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، یعنی کہ جنت میں جو پہلا کلام ہوگا السلام علیکم ہوگا۔ تو آج ایک دوسرے کو سلام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پہ تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کرتا ہے، جیسے ہمارا سانس چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، آگے بات آ رہی ہے کہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال و کاروبار کے لیے دعائیں، بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ اس لیے ہر وقت خیر کی بات منہ سے نکالنی چاہیے، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام نعمتیں اللہ کی ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر اللہ لوگوں پہ جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے تو وہ ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے ہر وقت کہتے ہیں کبھی منہ سے غلط فال نہیں نکالنی چاہیے، کیا پتا کون سی قبولیت کی گھڑی ہو۔
وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص بڑی پریشان کھڑا تھا, کہتا اللہ تعالیٰ میں نے تو موت ہی آ جائے. جیسے ہی موت کا اس نے ذکر کیا, حضرت اسرائیل آ گئے, کہتے چلو بھائی چلو. تو اس بندے نے کہا وہ من بندہ منہ گل بھی نہ کٹے. یہ تو خیر میں ویسے آپ کو مذاق کے طور پہ بات کر رہی تھی کہ کبھی ہمارے منہ سے ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے کہ کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو. ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے, ان کے حال پہ چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہیں. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے, لیٹے بھی, بیٹھے بھی, کھڑے بھی. اور پھر جب ہم اس کی تکلیف اسے ہٹا دیتے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. آپ کو رات کو نیند کھلی, آپ سوچیں میرا وضو نہیں ہے, میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, تو آپ کو ان کوئی فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا کریں, اللہ کی تسبیح کریں. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا, حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے تھے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں, پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں, بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ یوں کہہ دیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں تم کو وہ پڑھ کے سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا, کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تو تمہیں میں رہ چکا ہوں, یعنی کہ آپ 40 سال تک آپ کی صداقت اور امانت کو آپ دیکھ چکے ہیں. یہ بس میں رکوع ختم کر لوں, پھر کیا تم کو عقل نہیں رکھتے؟ اس شخص سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی, اور یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو زر پہنچا سکے نہ ان کو نفع پہنچا سکتے, اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے, اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے. پھر انہوں نے اختلاف پیدا کیا, اگر یہ ایک بات نہ ہوتی تو پھر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے. اور جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کریں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے, تو تم بھی منتظر ہو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جنگ بغیر لڑے جیتی گئی. اور لیکن اس میں جب جنگ کا حکم دیا گیا, جہاد کا حکم کیا, اور لوگوں نے جو لیم ایکسکیوزز بنائی تو اس پہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے. جو شخص دین کے مقابلے میں سنجیدہ ہوتا ہے, دین کی ترقی چاہتا ہے, دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتا ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مشکل وقت دین میں پڑے تو وہ اپنا مال اور جان بچا کے رکھے اور چھوٹے چھوٹے بہانے کرے. جیسے غزوہ تبوک میں تھا, بیماری ہے, وہاں کی عورتیں, یا کچھ بھی طرح کی. اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر ہمارا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے یا ہم نے کوئی شادی کرنی ہوتی ہے, تو کیا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں کیا شادی پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ, ہمیں کون سا ملنا ہے, لوگوں کو کھلانا ہے. یا بچے پہ اگر بیماری پہ کریں گے تو نعوذ باللہ بچے پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے, کیا پتہ مری جائے تو پیسے ہمارے ضائع نہ جائیں. ہم تو سب کچھ ادھار لے کے خرچ کرنے کو تیار ہوں گے. اور جب دین کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, جب دین کی ترقی کا موقع آتا ہے, تو پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, اور جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہوا. اب ہم چلتے ہیں, ہماری ہو گئی تھی بات آیت نمبر جب 20 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو, کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں, تو وہ فوراً ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. مطلب مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے کہ تنگی, قحط سالی, آرام, مصائب کے بعد رزق کی فراوانی, یہ تمام چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کا قدر اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے, بلکہ نعوذ باللہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے, بالیقین ہمارے فرشتے تمہارے سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. اللہ وہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے. یہ جی پارا نمبر ہمارا 11 چل رہا ہے, سورہ یونس چل رہی ہے, اور آیت نمبر 22 چل رہی ہے. اب یہاں پہ جیسے کہ سمندر میں, یعنی کہ اللہ
ہمارے لیے کشتیاں اور جہاز جو بنانے کی اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم جو ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں غور و فکر کریں کہ اتنے بڑے دریا ہوتے ہیں اور کہاں کس طرح آپ اس کو کراس کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سا ہوا کا آتا ہے، ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اسے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، واقعہ کچھ یوں تھا کہ انہی کے مصائب کو ہر ریلیجن میں جب ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ او گاڈ یا اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے فرار ہوئے، ابو جہل کے بیٹے تھے اور ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دلانے والا نہیں۔ حضرت اکرمہ کہنے لگے میں نے سوچا سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً وہی نجات دینے والا ہوگا، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا اگر میں بچ گیا تو میں مکہ واپس جا کے اسلام قبول کر لوں گا، چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس ہے ہماری امت محمدیہ پہ کہ ہم بھی اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے پیروں فقیروں اور فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کو نعوذ باللہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 23، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک دنیا کی حقیقت ہے، اب اس کو سمجھتے جائیں۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب آپ غور و فکر کرتے رہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام کائنات کی تمام چیزیں آپس میں ہارمونائزڈ ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ فل کرتی ہیں، تو اور کس طرح اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں اور کس طرح ویجیٹیشن اور تمام چیزیں گروتھ اور برکت دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کے نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی تو اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا اب اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑے تو ہم نے اس کو ایسے صاف کر دیا گویا کل وہ موجود نہ تھی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ انہی کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دی گئی کہ ایک عارضی ہے، یہ ناپائیدار ہے، جیسے کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی ہے اور سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو دنیا کی حقیقت بھی بالکل ایسے ہی ہے، گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے۔ ہم اس طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رائے راست پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پہ نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کے لیے بدی کی سزا اس کے برابر ہے اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اب یہ بھی اٹل حقیقت ہے، گویا ان کے چہروں پہ اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو تمہارے درمیان میں اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پہ ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 31، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پہ پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ۔
تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ کیسے تدبیر سے اور کیسے کیسے آرگومنٹ سے اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کا مالک اور کائنات کا خالق ہونا دلیل سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ثابت کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارے رب حقیقی ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا؟ بجز گمراہی کے. پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق پہ ثابت ہو چکی. آپ کہیے کیا تمہاری شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار پیدا کرے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہو؟ آپ یوں کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ پھر شیطانوں مشرکین کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر جن کو تم اللہ کے مقابل شریک ٹھہرا رہے ہو وہ بتاؤ کہ وہ پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ. آپ کہیے کہ تمام شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ بس تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی انرجیز اور ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. ایڈریس لے کے گھر سے چلیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے انرجی اور ٹائم ویسٹ نہ ہو. ہم گوگل نیویگیشن سے لگا کے ہم دیتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے. تو جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کی رسی کو نہیں تھامتے، تو وہ ایسی ہے کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا اور انہوں نے جانا کدھر ہے. اپنا ٹائم اور اپنی انرجیز بھی ویسٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 36. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کرے یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. اس میں کوئی بات شک کی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. آیت نمبر 38. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ اور جن غیر اللہ کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لاتے اور ہنوز اس کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوگا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے. اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر آپ جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور ہر انسان کا اپنا یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کے اپنے پیپرز ہیں اور یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہمارے پیپرز ہیں اور یہ ہر ایک نے اپنا اپنا پیپر سالو کرنا ہے. جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ جب میں نے اپنی آئی بروز پلک کرانی چھوڑی تو میں نے دیکھا کہ میری کوئی ایک ریلیجس اسکالر تھی، انہوں نے بہت زیادہ اپنی باریک سی آئی بروز بنائی تھی. تو میں نے اپنی استاذہ سے پوچھا کہ آپا یہ دیکھیں یہ تو اتنی بڑی ریلیجس اسکالر ہے اور انہوں نے اتنی آئیز اپنی جو پلک کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھوموں کے بال اکھیڑنے نہیں چاہیے. تو آپا نے بہت پیار سے صرف ایک ہی بات کی کہ اپنا اپنا سب کا عمل ہے، ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. تم سے جتنا عمل کیا جاتا ہے، جتنا قرآن کی کسی آیت پہ عمل کیا جاتا ہے، ہم اپنے طور پہ دیکھیں. ہاں اچھے طریقے سے کسی کو روک سکتے ہیں جسے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر میں آتا ہے. بہرحال سب نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں، وہ ان کو بھی سمجھ بھی نہ ہو. ایکچولی ظاہری طور پہ تو قرآن سنتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو وہ ہدایت کی بات ان کے کانوں کو کراس ہی نہیں کرتی. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پہ کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا، تو اسی طرح یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے تو بتا دیا، ہم اس کو اعراض کریں، ہم اس کو امپورٹنس دیں، یہ نہیں دے رہے، یہ تو ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. نیکسٹ آیت ہے، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوئے ہوں.
واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے تھے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھلا دیں گے تو ان کو ایسا محسوس ہوگا، یا ہم آپ کو وفا دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ ان سب کے افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اور ہماری عادت تھی کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب دینے لگیں، اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ ظلم تو تب ہو جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جائے اور بغیر حجت تمام کے ان کا مواخذہ کر لیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش کیے جائیں گے، اور ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ اگرچہ ہم سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 48۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی ضر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی امر سچ ہے، تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کتنے دلائل سے باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ کسی طور پہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تو رازق ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو پرووائڈر ہے ہر چیز کا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے، جس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پہ ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملک ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور ایونچولی ہم نے جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جہاں پہ ہمارے اپنے انہی اعمال کو ہم نے اسی کے حساب سے ہمارا جو ٹیسٹ ہے ہمارا رزلٹ نکلے گا، اچھے اعمال پہ جنت انشاءاللہ تعالیٰ اور برے اعمال پہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آیت نمبر 57۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے، اور جو دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں پہ قرآن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، جس طرح طبیب کی طرح جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح قرآن اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو یہ ہمیں روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور بھلائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، تو یہ ایک نصیحت ہے۔ اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ پھر اگلا قرآن کی کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہے کہ یہ شفا ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں شک ہے، جن کے دلوں میں شرک ہے، یہ شفا ہے۔ اور پھر اگلی اس کی خصوصیت ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ پراپر گائیڈنس ہے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک یہ جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جتنی مرضی ٹیکنالوجی اور جتنا مرضی ایڈوانسمنٹ ہو جائے، یہ قرآن جو ہے رہنمائی ہے سب کے لیے اور رحمت ہے، اور یہ رحمت کا یشرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت ہی مانگ لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، وہ اسے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔
اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں. سوچیں، اپنی الماریاں کھولیں، کچن کھول کے دیکھیں، الماریاں، کبرڈز، وارڈروب، اسٹور دیکھیں، ہم کیا جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن کی نعمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس سے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے. خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے. اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان ہونا چاہیے. آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا یا اللہ پہ افطرائی کرتے ہو؟ اب یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہودیوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر بغیر وجہ کے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کا سرٹیفکیٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب یہ ان لوگوں نے خود ہی اللہ پہ اور یہ جھوٹ باندھا یا غلط بیانی کی. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کے نسبت کیا گمان ہے. باقی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی قدر نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کسی حال میں ہو اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز اور ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ لوگ جب اللہ کی یاد کے لیے کہیں محفل اکٹھی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم اس وقت ایک گلوبل پلیٹ فارم میں، زوم کے پلیٹ فارم میں کھڑے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے زمین پر. تو وہ بتائیں گے کہ اللہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی ذکر کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں. اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے معاف فرما. اللہ تعالیٰ کہیں گے انہوں نے مجھے دیکھا ہے لیکن نہیں، آپ کو تو نہیں دیکھا. کہتے وہ جنت طلب کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے انہوں نے جنت دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جہنم دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جنت عطا فرما دی جائے. تو پھر اس پہ فرشتے کہیں گے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور پرپس کے لیے آ کے بیٹھے، جیسے فار ایگزامپل جیسے ہمارا زوم کی کلاس ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کس مسلک کے لوگ یا کون لوگ ہیں یا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یا کوئی کسی غلط موٹو سے بات سننا چاہ رہا ہے، ہماری کوئی غلط پوائنٹ نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی معاف فرما دیں، اس کو بھی مغفرت کر دیں. تو یہ تو بات ہوگی ذکر کی محفلوں کی. اور یہاں بات کی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں کیا چھوٹی کیا بڑی چیز، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ واقف ہے. زمین کی تہوں میں کتنے کیڑے اور کتنے حشرات یعنی کہ کتنے انسیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور سب کو روزی پہنچا رہا ہے. آسمان میں میرین لائف اگر آپ دیکھیں، ایکواٹک لائف جو ہوتی ہے آپ کی، 3 حصے زمین کا پانی، اور کیا کیا وہاں پہ پودے اور کیا کیا وہاں پہ آبی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو نہ صرف ان کو دیکھ رہا ہے بلکہ ان کی سروائیول کی جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. آج کل ہماری دنیا انزائٹی اور ڈپریشن ہی کی شکار ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس قرآن سے جڑیں گے تو نہ کوئی ڈپریشن وغیرہ کچھ نہیں رہے گا. یہ اینٹی ڈپریشن وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. یہ بڑی کامیابی ہے. آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے، وہ سنتا اور جانتا ہے. یاد رکھو جتنے کچھ آسمان میں ہے اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسری شرکا کی عبادت کر رہے ہیں اور کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلے لگا رہے ہیں. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پہ بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. یہ بات بہت جگہ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا. اب ذرا اپنے گھروں کی طرف آپ دیکھیں، ساری رات آج کل ہم بچوں سمیت ہم سب اٹھے ہوتے ہیں، اور رات کا ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سکون حاصل کرو وہ ہم جاگ کے گزار دیتے ہیں، اور دن کا ٹائم ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہے، برکتیں نہیں آ رہی گھر میں،
پتہ نہیں ٹائم بڑا فاسٹ گزر رہا ہے. یہ دیکھیں 2000 تھا، اب 2022 ایک دم چڑھ گیا. یا ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. جب ہم نیچر سے اپوز چلیں گے، جب اللہ نے کہہ دیا رات آرام کی ہے، اور آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ ساری رات جاگیں اور سارا دن سوئیں، آپ کے اندر چستی نہیں رہے گی، آپ کے اندر ایکٹیونیس نہیں رہے گی، آپ کی ایفیشنسی ڈاؤن رہے گی، آپ کا برین اور آپ جو ہے نا لیتھارجک رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیچر سے اپوز کام کیا. ہم نے رات کو سونا تھا اور دن کو جاگنا تھا. ہم نے اپوزٹ کر دیا، تو اسی وجہ سے ہمارے اندر کی وہ ایفیشنسی سب ختم ہو گئی. اور میڈیکلی بھی تحقیق ہے کہ رات 11 بجے کے بعد ہمارے اپنے باڈی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جب انسان ایک سلیپنگ موڈ پر ہوتا ہے، تب وہ ہارمونز کام کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر اور ریجوینیشن اور آپ کا تمام کنسٹرکشن کا کام سیلز کا شروع ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ٹائم کو جاگ کے وہ سلیپنگ موڈ آنے نہیں دیتے، اور پھر وہ ہارمونز کام نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ آج کل کی اس سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں، جہاں میڈیسنز بھی بہت ہیں، بیماریاں بہت آ گئی ہیں. آپ دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں آ چکی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی نیچر سے اپوز کام کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں. اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں. کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کو تم کو علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. ہماری کامیابی کے معیار کیا ہیں؟ ہماری کامیابی کے معیار تو دنیا کی کامیابی ہے. جس طرح کرپشن سے کریں بس. وہ جیسے کسی نے کہا نا، کہتے یو وانٹ منی، کہتے نو آئی ڈونٹ وانٹ منی، آئی وانٹ مور منی. ہمارے کامیابی کے معیار کیا ہے؟ مٹیریل ہے. ہمارے کامیابی کے معیار دنیا ہے. اللہ کے کامیابی کے معیار اب دنیا بھی کیا. وہ جیسے ہم نے بھی پیچھے پڑھا تھا کہ ایک عورت نے دعا کی، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. کتنے چھوٹے ہیں؟ کہتی 600-700 سال کے. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کی عمر 70-80 سال ایوریج ہوگی اور لوگ پکے گھروں میں رہیں گے. تو وہ عورت حیران ہوئی، اچھا اتنی چھوٹی سی عمر کے لیے پکے گھروں میں رہیں گے؟ تو ہمارے کامیابی کے معیار کیا ہیں؟ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سورہ مریم میں ہے اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور یہاں واضح رہے کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے. آیت نمبر 70. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے. بار بار یہاں پہ عقیدہ آخرت ہمارے اندر راسخ کر رہے ہیں. یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا، اور اس میں ہم اپنی زندگی کی سپین میں ایگزامینیشن پیپر دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی چیکنگ کریں گے اور پھر بتائیں گے ہمارے اعمال کی کہ تم لوگوں نے کیسا کیا، اور پھر اس حساب سے جنت اور دوزخ کے مستحق ہوں گے. اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پوتا کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر اگر تم اعراض کیے جاؤ گے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے. مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دیا اور ان کے جانشین بنایا. جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ڈرائے جا چکے تھے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا ہم واقعہ بیان کر چکے ہیں. یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ قوم نوح نے بار بار 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا میسج دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک زمانے کی پہلی ٹیکٹکس تھی. اس سے پہلے کشتی بتانا کہ کس طرح بننی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو بڑا ہی ہو گئے، کارپینٹر ہو گئے، یہ تو اور کیا یہ جو کشتی بنا رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں گے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انہوں نے ایک کشتی بنائی اور اس میں وہی سوار ہوئے جو ایمان والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کشتی میں جو لوگ بچے وہی پچھلے لوگوں کے ان کو جانشین بنایا، اور پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں سے نکلی، اور حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی، جس میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا تھا، اور انہی نسل کو
آدم ثانی کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹوں کے نام ہیں حام، سام اور یافس۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پہ بند لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ سحری جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس میں صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے آیت نمبر 78 کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، ہم تو تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے اللہ اس کو ابھی دھرم برم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے اور مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ یہ وہی میدان تھا کہ جب جادو کا مقابلہ ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تھا تو وہ ان کے باقی جادوگروں کے جو انہوں نے ہزاروں لاکھوں جو سانپ چھوٹے چھوٹے چھوڑے ہوئے تھے اس کو ان کے سانپ نے وہ جو عصا ایک سانپ بن کر اس نے اللہ کے حکم سے ان کے تمام جادو کو نگل لیا۔ آیت نمبر 83 پس موسیٰ پر ان کی قوم سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، یعنی کہ فرعون کی قوم سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے رہتے کہ کہیں کو تکلیف پہنچائے، اور واقع فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر جاتا تھا، یعنی کہ یہ آپ کو پتہ ہی کہ وہ کتنا ٹرینڈ سیٹر تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اس نے فوراً کہا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائے۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پہ توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا، ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے اور نماز کے پابند رہو۔ آیت نمبر 83 میں لفظ آیا ذریات من قومہ، قوم کے لڑکے، چند لڑکے جو فرعون کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے جنہوں نے ایمان لائے تھے۔ تو ذریات کے اصل معنی کمسن یا نوجوان اولاد کے ہیں، یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کے کمسن افراد۔ اور آج کل آپ دیکھیں زیادہ تر نئی نسل کے نوجوانوں نے آگے بڑھ کے لبیک کہا ہے، کیونکہ بوڑھوں کی جو پچھلے یعنی کہ اولڈ ایج کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تو تمام زندگی ظلم اور فساد میں بسر ہوئی تھی۔ چنانچہ مصر میں جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی، فرعون کے جبر سے اسرائیل کے بڑے بوڑھوں کی ہمت جو تھی وہ سلب ہو گئی اور وہ شکر گزار ہونے کی بجائے شکایتیں کرنے لگے، اور نوجوانوں کا یہ حال یہ تھا کہ ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور یہی حال مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ چند باہمت نوجوانوں نے سب کی مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کی۔ علی ابن ابی طالب، زبیر طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، جعفر طیار، مصعب بن عمیر جیسے لوگ اس وقت 20 سال سے کم عمر کے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، بلال اور صہیب کی عمر جو تھی وہ 20 سے 30 سال کے درمیان میں تھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور عمر فاروق 30 سے 35 سال کے درمیان میں تھے، اور ان میں سب سے زیادہ عمر حضرت ابو بکر صدیق کی تھی، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 ایئرس سے زیادہ نہ تھی۔ تو صرف ایک صحابی کا نام ملتا ہے حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر کے تھے۔ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نیو جنریشن ہے یہ جنریشن جو ہے انقلاب لا سکتی ہے، اور آج کے اپنی جنریشن کو دیکھیں آپ، وہ نیٹ میں ڈوبی پڑی، موبائلز میں ڈوبی پڑی ہوئی، ان کے تو دماغ اٹھتے ہی نہیں، وہ دن ہو یا رات ہو، ہاتھ جب وہ سوتے ہیں تو جب ان کے ہاتھ سے موبائل گرتا ہے یا موبائل کی چارجنگ ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ نوجوان قوم کا مستقبل بدل سکتے ہیں، تو مہربانی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو قوم کا مستقبل ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اور سب سے بڑا شر یہ اللہ تعالیٰ یہ جو موبائل اور نیٹ کا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور ان کو سب کو نجات دلا دے، آمین۔ آیت نمبر 85
انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پہ توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کو فتنہ نہ بنا، ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ اور موسیٰ نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کی اور اس کے سرداروں کو سامان زیست اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دے دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو ایمان نہ لانے پائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اب بات یہ ہے کہ پیغمبر تو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہلاکت کی بد دعا نہیں کرتے، لیکن اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کی ہر طرح کی جب حجت تمام ہو گئی، اب آپ دیکھیں اب جب پتہ چل گیا کہ ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اپنے قوم کے بارے میں کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے، اس لیے اگر ان کو تو باقی چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نسل کافر اور فاجر ہوگی۔ اور بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی، اور بد دعا کے مطابق فرعون کہتے ہیں کہ جب اس نے پل کراس کیا اور جب اس پل میں جب ڈوبا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا جس کا اس کو فائدہ نہیں تھا۔ اور بعض اسکالرز یہ بھی حدیث میں کچھ یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا اور ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں نے سمندر سے کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا تاکہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مستحق رحمت نہ بنا دیں۔ یہ ترمذی کی بھی اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صدقے دل سے کلمہ کہنا، صدقے دل سے ساری کلمہ ایک دفعہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ۔ اللہ۔ اے اللہ تعالیٰ یہ کلمہ ہم آپ کو امانت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کلمے کو اللہ تعالیٰ اس کلمے ہماری زندگیوں میں اس کلمے کا عمل و دخل کر دے اور مرتے دم تک یہ کلمہ ہمارے منہ کے اوپر سے جاری کر۔ آمین۔ آیت نمبر 89، حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لے گی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پہ کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دیکھیں پہلے میں نے حدیث کا پوائنٹ بتایا اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کے ورڈنگز آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 91، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مقصدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، حقیقت یہ کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر خشکی پہ پھینک دیا جائے، اور جس کا مشاہدہ سب نے کیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے ایک عجائب خانے میں حنوط شدہ جو ہے محفوظ ہے ایز اے عبرت کے لیے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل پہ کتنے اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جنہوں اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جب لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی اور وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم تب تک ایمان لائیں گے یا جب تک ہمیں قیامت کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی یا جب ہم عذاب کو اپنے سر کے اوپر دیکھ لیں گے؟ یہ کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں؟ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو آج ہی ہم اس آخرت کی اس قیامت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیا اس عذاب کے انتظار میں ہیں؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈینگی، کورونا، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی
یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کینسر کے پیشنٹس کتنے ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 10-20 سال پرانے بہت ریئر کہیں کینسر کا پیشنٹ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین ثم چنانچہ آمین. کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کے قوم کی. جب وہ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اب یہ جو میں نے آیت پڑھی جس سورہ یونس، جس پہ نام پر سورہ یونس ہے، یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان ہے. کچھ واقعہ یہاں پہ ہے اور کچھ اس واقعہ کا حصہ کسی اور صورت میں بیان ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ کیا کیا بیان کرتے ہیں. ایکچولی ہوا یہ تھا، یہ ایک خاص واقعہ تھا جو میں کہتی ہوں ایک ون آف اٹس یونیک کائنڈ کا واقعہ تھا. اور وہ یونیک کیسے تھا کہ یہ ایک واحد بستی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، کہ جب وہ ایمان نہیں لے کر آ رہی تھی، حضرت یونس علیہ السلام باقاعدہ اسی طرح اللہ کا پیغام ان کو دے رہے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی تبلیغ اور اتنی دعوت کرنے کے بعد یہ لوگ نہیں مان رہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں دن آپ پر عذاب آ جائے گا. اور وہ خود وہاں سے ڈس ہارٹ ہو کے نکل گئے. ڈس ہارٹ اس لیے کہ ان کو اپنی قوم کا افسوس تھا. کہتے ہیں کہ جب عذاب بادل کی طرح امڑ آیا تو بچے، عورتیں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت وہ ایک میدان میں وہ قوم جمع ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور توبہ اور استغفار شروع کر دی. سبحان اللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ان کی استغفار اتنی پسند آئی، اور ولی عالم ان کی جو یونٹی تھی، ان کا وہ جو خوف تھا اور ان کی جو امید تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ جو صدقے دل سے توبہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ان کا استغفار کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک یونیک واقعہ ہے، یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک عذاب ایک کسی قوم کے اوپر سے ہٹا لیا گیا ہو. اور یہاں پہ آگے پھر چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ ان کی قوم پر عذاب نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہیں جھوٹا نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور میں ناراض ہو کے نکلا ہوں. تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے کہ پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوا تھا. یہ واقعہ آگے ایک اور آیت کے حصے میں بیان ہے، آیت نمبر 99. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ اب یہ بات پتہ چلی آپ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا. اللہ تعالیٰ کون کہتا سارے ہدایت والے ہو جاتے، سارے مسلمان ہو جاتے، مسئلہ ہی ختم. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے اللہ، ایک ہی ماں کی تربیت ہے، پر یہ بچہ دیکھو کتنا نافرمان ہے اور یہ بچہ کتنا فرما بردار ہے، اور یہ تو بہت ہی ڈھیٹ ہے. ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے، ایک بچہ ٹاپ کر رہا ہوتا ہے اور ایک مسا پاس ہو رہا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا بیچارہ 33% لے کے نکل رہا ہوتا ہے. ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے، ایک بچہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک بچہ نماز کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. واللہ عالم، اللہ معاف فرما دے مجھے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا. اب یہی تو بات ہے، یہی تو فلسفی ہے، یہی بات تو سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل دیا، شعور دیا، عقل اور شعور دیا کہ آپ نیکی اور بدی کے راستوں کو پہچان سکو. لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اس پہ گانے بنانے شروع کر دیے، انہوں نے وہ کہا جی اٹس مائی لائف، اٹس نان آف یور بزنس. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا، لیکن اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ اسلام میں آپ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. آیت نمبر 100. حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پہ گندگی ڈال دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانی اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. تو وہ لوگ صرف ان لوگوں کیسے واقعات کا انتظار کرے جو ان سے پہلے گزر چکے. آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یعنی کہ دیکھیں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے. اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں
اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کے اس دین کی طرف کر لوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یکسو ہو جاؤں، فوکس ہو جاؤں، آپ کی ڈائریکشن ایک ہو. ہماری تو ڈائریکشن ہی، آج ہم کلاس میں اس وقت بیٹھے ہوئے نا، دل دماغ اس وقت کہیں اور لگا ہوا ہے. اچھا فلانے کمرے میں بچے کیا کر رہے ہیں، اچھا ہانڈی پہ آگ چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ جل تو نہیں رہی، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے، یا میں نے رات ابھی افطاری میں نے ابھی کیا چیزیں بنانی ہے. دماغ آپ کا مائنڈ پریپریشن میں چل رہا ہے. اس طرح انسان ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے. تو آیت نمبر 104 آپ کہہ دیجئے لوگو تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو، میں تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، جان. اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لالوں میں سے ہوں. یعنی کہ یہ اللہ کا ایک خاص بات ہے کہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ ہی قبض کرتا ہے. جیسے نمرود نے دعویٰ کیا تھا نا، یہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا. اچھا اس میں کیا بات ہے، اس نے ایک آزاد شخص کو چھوڑ دیا، ایک قاتل کے پھانسی کے جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ یہ دیکھیں جی میں بھی جان قبض کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بات تو نہیں ہے. جان لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ فوکس ہو جائیں اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضر پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں. اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. بہت خوبصورت آیت ہے. وہ اپنا فضل اور تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا، اس لیے کہ جو شخص راہ راست پہ آ جائے وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا. اور میں تم پہ مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے. وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں ساری دنیا مل کر اگر مجھے نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور ساری دنیا مل کر مجھے فائدہ دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور اللہ ہی ہماری راحت ہو یا غم ہو، یہ جو آزمائش آتی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس آزمائش کو ہٹانے والا بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود شروع ہوتی ہے الف لام را کتاب احکمت. الف لام را حروف مقطعات ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. اس صورت میں ان قوموں کا تذکر آیا ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا شکار ہو گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ، اما یتساءلون، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ سورہ ہود آج ہم نے پڑھی، ہمارے اندر کتنی کپ کپاہٹ آئی، ہمارے اندر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، ہمارے اندر ہم کانپے، ہمارے دل کانپے کہ نہیں، ہمیں برائی سے نفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ آج ہم نے خود اپنا چیک کرنا ہے، اپنا خود محاسبہ کرنا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سمانے زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا. اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. دنیا دھوکا ہے. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو
کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنا کپڑے لپیٹتے ہیں اور اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کی اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اب ان آیات جو میں نے بھی پڑھی ہیں ان کی شان نزول میں کچھ اسکالرز کا اختلاف ہے، لیکن کچھ یوں کہتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا، یعنی کہ حیا بہت زیادہ شرم کی وجہ سے اپنی شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی ان کو دیکھتا ہے، ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اتنا غلو اور افراد بھی صحیح نہیں کہ جس ذات سے آپ کر رہے اس سے تو کوئی بات چھپ ہی نہیں سکتی۔ ایکچولی یہاں پہ کچھ اسکالرس کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب واش روم جاتے تھے یا اپنے فزیکل ریلیشنز کرتے تھے میاں بیوی آپس میں، تو انہیں شرم آتی تھی کہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اللہ تو ہر طرح سے ہر چیز کو بالیقین دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔